बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम राह फलाह इस वक्त आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम राह फलाह आप लोगों के लिए पेश किया जाता है। हफ्ते में एक मरतबा हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। एक मौजू का हम लोग इंतखाब करते हैं और उस मौजू पर हमारी गुफ्तगू अपने उलमाए कराम से कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में रहती है। आज के प्रोग्राम में भी हमने जिन शख्सियात को दावत दे रखी है, आप ज़ियारत करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम का हिस्सा एक मरतबा फिर आप बने हैं। हम आपको खुशामदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। हमारे साथ मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब प्रोफेसर नसीरुल क़ादरी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला प्रोफेसर साहब को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम राह फलाह में हमारे आज के मेहमान बने हैं। आज के मौजू पर गुफ्तगू के लिए मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब प्रोफेसर एजाजुन नबी साहब, आपको भी खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी, दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालते हुए आज के प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया है। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ पर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के जानिब बढ़ते हैं और गुफ्तगू रहती है अपने उलमाए कराम से, और हमारी कोशिश होती है कि हम हर उस मौजू पर गुफ्तगू की जाए, लोगों के लिए कुछ आसानियाँ भी हों और कुछ मसाइल जो लोगों को पेश आते हैं उस हवाले से भी रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में उलमाए कराम से हम लोग लिख सकें। आप जानते हैं माह सफ़र का ये खूबसूरत जो है मुबारक लम्हात जो हम लोग यकीनन जो है वो गुजार रहे हैं, और इस माह मुबारक के हवाले से बहुत से अहम सवालात, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अवामुन्नास में हमारे लोगों के जहन में पाई जाती हैं। तो हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में माह सफ़र पर गुफ्तगू की जाए मुकम्मल कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में, और जो चीज़ें लोगों के जहन में हैं, सवालात जो हम लोगों तक आपके पहुँचे हैं, वो अपने उलमा से इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। और गालिबन ये भी सारी चीज़ें साथ साथ डिस्कस हो जाएंगी इंशाअल्लाह कि माह सफ़र में हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ का हुक्म है और किस चीज़ से हम लोगों को मना फरमाया गया है। गुफ्तगू का आगाज़ हम मोहतरम जनाब प्रोफेसर नसीरुल क़ादरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि इब्तदाई जुमलों में आज के हमारे मौजू के हवाले से प्रोग्राम में आप गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ सवालात आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़िबला सुल्तानी साहब, इंतहाई खुश आइन बात है कि उन तवहुमात और वो फ़िक्र और वो नज़रियात जो आज लोगों के दिलों में हैं और जिसकी वजह से वो किसी भी तरह का स्टेप लेने से, वो कदम उठाने से गुरेज कर रहे हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। बिल्कुल। हालांकि इस हवाले से आपने आज के इस मौजू का इंतखाब फरमाया। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, अल्लाह करीम कुरान करीम फुरकान हमीद में खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वही अल्लाह है जिसने ज़मीन को पैदा फरमाया है, वही अल्लाह है जिसने आसमान को पैदा फरमाया। यानी ज़मीन का खालिक भी अल्लाह है और आसमान का खालिक भी अल्लाह है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने यूँ इरशाद फरमाया, वही अल्लाह है जिसने रात को पैदा फरमाया है, वही अल्लाह है जिसने दिन को बनाया है। फिर उसके बाद आगे कहा कि वो ये पूरा जो साल, दिन और रात, ये पूरा एक साल जब बना तो फिर इसको कुरान करीम फुरकान हमीद में इसको 12 माह में जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसना अशर के नाम पे 12 महीनों में तकसीम फरमा दिया। आज जो मुहर्रम से जिसका आगाज़ होता है और ज़िलहज शरीफ के आखिरी महीने में जाके पूरे के पूरे 12 माह जो है वो मुकम्मल और कंप्लीट हो जाते हैं, इसका तसव्वुर कोई आज का तसव्वुर नहीं है। इसका तसव्वुर बहुत कदीम तसव्वुर है और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं पहले का ये तसव्वुर मौजूद है। मगर बात सिर्फ ये है कि आज हमारे जहनों में असल हकीकत क्या है। बात यह है कि ये 12 के 12 माह में 4 ऐसे इज्जत वाले महीने हैं, हुर्मत वाले महीने हैं और एजाज वाले, रिस्पेक्ट वाले महीने हैं, जिसमें ज़िक़ाद है, ज़िलहज है और रजब शरीफ है और मुहर्रम शरीफ है। फिर इनके अलावा जितने 8 माह बनते हैं वो सारे के सारे वो भी अल्लाह ताला के पैदा करदा है, जिस तरह ये बरगजीदा 4 महीने हैं। बिल्कुल। अब उसमें दूसरी बात ये आती है, हाँ
کچھ دن اور راتوں میں کچھ ایسا ضرور سیپریٹ اللہ تعالیٰ نے ذکر ضرور فرمایا ہے کہ پورے سال کے اندر کچھ ایسی خاص راتیں ہیں جو برکت کے ساتھ منسلک ہیں، کچھ ایسے خاص دن ضرور ہیں جو برکت کے ساتھ منسلک ہیں، جیسے کہ محرم 10 محرم شریف کا دن ہے، برکت کے ساتھ منسلک ہے، ذوالحج شریف کا دن ہے وہ برکت کے ساتھ منسلک ہے، اسی طرح راتیں ہیں وہ بھی، جیسے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک نے واضح طور پہ کہا والفجر والیال۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ برکت کا تو ذکر فرما دیا، مگر کہیں اگر برکت نہیں ہے جس کو ہمارے لوگوں میں نہ جانے منحوس یا منحوس کے نام پہ تعبیر کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں اس طرح کا کہیں کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں، دوسری بات یہ ضرور ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ آج انسان کے سامنے اگر کوئی تکلیف دے، کوئی پریشانی کا دن آ جاتا ہے، علام کا دن آ جاتا ہے، مصائب کا دن آتا ہے، تو شاید وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس دن کی وجہ سے ہے، شاید اس مہینے کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا کنسپٹ ذہن میں جو بیٹھتا ہے وہ در حقیقت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، انسانوں کے درمیان دن تو بدلتے رہتے ہیں، اگر اچھے دن بھی اللہ نے لائے ہیں انسان کے لیے تو وہ غم زدہ دن بھی تو انسان کے لیے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح یہ جو سفر کا مہینہ ہے جو ہم نے اپنی ذات میں مسلط کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، محرم شریف کا مہینہ ہے، اب محرم شریف کے مہینے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر یہ آ چکی ہیں کہ اس میں نکاح نہیں، اس میں شادی نہیں، اس میں دیگر معاملات خوشی کے معاملات ہیں، ایسا نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے، اس میں رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ محرم شریف انتہائی محبت کا مہینہ ہے، اہل بیت کے ساتھ پیار کا مہینہ ہے، ان کے ساتھ اپنے غم شیئر کرنے کا مہینہ ہے، ایک طرف وہ ہو اور ایک طرف بندہ اپنے گھر میں خوشیاں لے کے چلے ان کی یاد میں، تو محافل کا ذکر کیا، منع نہیں ہے، مگر ان ایام میں اس لیے منع بہتر ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے آپ کے مطلب بندہ مومن کے عشق کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے، ایک طرف عشق کی بات ان کے ساتھ ہو رہی ہو اور دوسری طرف گھر میں خوشیاں ہوں تو وہ اچھا نہیں لگتا، ورنہ منع نہیں ہے۔ اسی طرح جب اس کے بعد آگے آتا ہے سفر کا مہینہ، تو سفر کا مہینہ جس کا آج بات کر رہے ہیں، جس کے ٹاپک کو آپ لے کے چلے ہیں، شریعت میں کہیں اس کا اس طریقے سے کوئی ذکر نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں شروع ہوا، یہ انبیاء کرام اور قدیم زمانے سے یہ سفر کا مہینہ ہی سفر کے نام پہ چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں یہ مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سفر کے مہینے کو تبدیل نہیں کیا، سفر کے مہینے کو سفر کے نام سے ہی تعبیر کیا گیا اور سفر کے مہینہ ہی اس کے نام پہ طور پہ رکھا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا چاہیے، کیسے کہ اللہ کریم نے خود قرآن پاک میں یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا ان مع العسر یسرا، بھائی اگر تنگی آئی ہے تو سفر کی وجہ سے تو نہیں آئی، پریشانی آئی ہے تو سفر کی وجہ سے تو نہیں، ماہ سفر کی وجہ سے تو نہیں، اس لیے کہ اللہ کریم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اگر تنگی نہیں رہی تو آسانی ہے، اور آسانی کے بعد بندے پر اگر تنگی آ گئی تو بندہ یوں سمجھے اللہ کی طرف سے مجھ پر ایک آزمائش ہے، بالکل ایسے تو اس کو کسی اور رنگ میں نہیں لے کے جانا چاہیے۔ لوگوں کی ہاں بس کانسیپٹ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور پھر کچھ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ماہ سفر کے فوراً بعد چونکہ ربیع الاول کا آغاز ہو جاتا ہے تو لوگ اس مبارک مہینے میں بھی مطلب ماہ سفر میں بھی جو ہے وہ لوگ خوشی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، کچھ ایسے معاملات بہت کم ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے، لیکن در حقیقت جو آپ نے بیان کیا وضاحت کی کچھ ایسا معاملہ، بلکہ یہاں آپ دیکھیں نا بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ ایک حدیث منسوب کرتے ہیں، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھے آ کر یہ بشارت دے، یہ خبر سنائے، یہ نویر سنائے کہ سفر کا مہینہ گزر گیا ہے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، حالانکہ یہ کہیں بھی اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں، یہ وہ باتیں جو ہمارے ذہن میں آ چکی ہیں۔ بالکل ایسے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی ایک چیز کی وضاحت آپ لوگ لیتے جائیں، جس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہ منسوب کی گئی حدیث ہے، وگرنہ ایسا کچھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کوئی تعلق ایسا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی، دوسرا اب چونکہ بہت فاسٹ دور ہے اور سوشل میڈیا واٹس ایپ فیس بک کوئی بھی چیز کسی کے بارے میں بھی لکھ دینا، نیچے قول لکھ دینا یا حدیث لکھ دینا یا نیچے کوئی مطلب کسی کا حوالہ دے کر ایسے معاملات کو آگے بڑھا دینا، تو یہ
حقیقتاً بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور بالکل آپ لوگ بلکہ گناہ کے مرتکب ہوں گے ایسے معاملات میں اگر آپ لوگ جائیں گے۔ تو خدا را کوشش کیا کریں آسان چیزوں کو اور قرآن و سنت سے جو بالکل اتھینٹک چیزیں ہیں ان کو لوگوں تک شیئر کیا کریں، تاکہ لوگوں تک جو پیغام بھی آپ کا پہنچتا ہے وہ بھی صحیح معنوں میں پہنچنا چاہیے۔ خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو محترم پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں پروفیسر اعجاز النبی صاحب کی جانب، اور آج کے موضوع کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ بھی اپنے ابتدائی جملوں میں گفتگو کا آغاز کیجیے، جہاں سے آپ نے گفتگو قبلہ پروفیسر صاحب کی بھی یقیناً سماعت کی ہے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ جی پروفیسر صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا عدوى ولا طیر ولا سفر ولا حام، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم جناب ابو بکر سلطانی صاحب اور راہ فلاح کی پوری ٹیم ہدیہ تبریک کی مستحق ہے کہ جو محراب و ممبر کی فکر اور سوچ ہے اس کو حقیقی معنوں میں آپ اجاگر کر رہے ہیں اور قوم کو اسلام کی حقیقی روح سے روح شناس کرا رہے ہیں کہ بڑا اچھا آپ نے موضوع چنا، وقت کی بڑی ضرورت بھی ہے کہ جو ہی سفر کا مہینہ آتا ہے ہمارے لوگ طرح طرح کے توہمات اور خرافات میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اسلام ایک مضبوط اور ٹھوس دلائل والا دین ہے، ایک مضبوط اس کی عقائد کی بنیاد ہے جو قرآن و سنت پر مشتمل ہے، اس میں توہمات خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن کا ایمان ہی وہ چیز ہے جو اس کی نجات کا سبب ہے، اور بندہ مومن کا ایمان اللہ کی ذات پہ جب تک کامل اور مکمل نہ ہو وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ لہذا بندہ مومن اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے، اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اسی کی ذات پر ہی توکل کرتا ہے، اس کی ساری امیدیں آسیں اللہ کی ذات سے وابستہ ہوتی ہیں، اور بندہ مومن کا یہ یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو میری طرف آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے محبوب آپ فرمائیں کہ ہماری طرف جو بھی پہنچتا ہے الا ما کتب اللہ لنا، وہ وہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اچھائی آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اسلام ہمیں اس میں بھی مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو جو ہی سفر کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ نہ لوگ سفر کرتے ہیں، نہ لوگ شادی کرتے ہیں، نہ نیا کام شروع کرتے ہیں، نہ کاروبار شروع کرتے ہیں۔ اس چیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ کوئی مہینہ نوست والا نہیں ہے۔ جس طرح پروفیسر فرما رہے تھے کہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو مہینے ہیں یہ ہم نے ہی اتارے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اور ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ کسی مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے، ہر مہینہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہر مہینے میں کچھ فضیلتیں ضرور موجود ہیں، لیکن اس مہینے کو چونکہ برائی کے ساتھ خاص کر دیا گیا، نوست کے ساتھ خاص کر دیا گیا، تو اس سلسلے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی کامل رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ تو اس سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں یہ صفر سے ہے، خالی، چونکہ اس سے پہلے 3 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں عرب جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے، تو جو ہی یہ ذیقعت، ذی الحج اور محرم گزرتے تو وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے، گھر خالی کر دیتے، لڑائیوں کے لیے نکل جاتے، جنگ کے لیے نکل جاتے، لوٹ مار کے لیے نکل جاتے، اور پھر جس کا گھر لوٹتے خالی کر دیتے، اس لیے اس کو صفر کہا جاتا ہے، خالی۔ تو صفر سے سفر، اور یہ وہی اس کا نام چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو یہ ایک جاہلیت کا ایک کانسیپٹ اور تصور ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح ارشاد فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا سفر ولا حام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا عدوى، کوئی متعدی بیماری نہیں، خود سے کوئی بیماری کسی اور کی طرف نہیں جاتی۔ دوسری بات اللہ کے محبوب نے فرمایا بدشگونی اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسری بات اللہ کے محبوب نے فرمایا سفر کے اندر کوئی برائی یا خرابی نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے محبوب نے فرمایا حام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ تو یہ چاروں لفظ جو ہیں یہ بڑے وضاحت ایبل ہیں۔ عدوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے میں منتقل ہونا، جسے متعدی بیماری کہتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اسلام کے اندر اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ جب حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی نا تو ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اونٹ ہیں، کیونکہ لوگ اونٹ رکھا کرتے تھے، تو ہمارے اونٹوں میں ایک خارج زدہ اونٹ آتا ہے تو وہ سارے اونٹوں کو خارج زدہ کر دیتا ہے، تو یہ بیماری اس سے آگے لگی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ حکیم بھی ہیں اور آپ بڑی حکمت بری بات فرمایا کرتے تھے، اور آپ جو ہے نا وہ کوزے میں دریا بند فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کی شان ہے، چونکہ آپ فرمایا انما اوتیت جوامع الکلم،
اللہ نے مجھے جامع الکلم عطا فرمائے ہیں، تھوڑے لفظ میں بڑی بات فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب تو دیں، پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی؟ تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو باقیوں کی طرف بھی اللہ کی طرف سے ہی گئی ہے۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا بدشگونی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ بدشگونی کا مطلب ہے بری فال پکڑنا۔ ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ فلاں بندہ میرے متھے لگ گیا، اچھا کوئی کام الٹ ہو گیا، ہم نے اس کو کسی کی طرف منسوب کر دینا کہ وہ بندہ اگر میرے متھے نہ لگتا نا آج یہ کام نہ ہوتا۔ گھر سے نکلے کالی بلی آگے سے گزر گئی، رستہ کاٹ لیا، ہم واپس آ گئے۔ یا الو کی آواز سنائی دی، ہم نے کہا یہ تو منحوس ہے میرے لیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا لا تیرا۔ اور دوسری جگہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلا اور بد فالی پکڑتے ہوئے واپس آ گیا، فرمایا وہ آدمی ہم سے نہیں ہے، بالکل، اس لیے کہ اس نے اسلام کے کنسپٹ کو بالکل ہی چینج کر دیا۔ آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیں، جیسے آپ نے سرکار کے فرمان کے مطابق سارے معاملات کو ڈسکس کیا ہے، دنوں کا بھی بہت ہمارے ہاں کنسپٹ لوگوں کے ذہن میں پایا جاتا ہے، منگل اور بدھ اور پیر، مطلب یہ دن خاص ہے، یہ دن کام کا آغاز ہے، تو یہ بھی ایک لوگوں کا جی میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا، بلکہ سفر کے پہلے 13 دنوں کو 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ان میں مصیبتیں اور آفتیں لوگوں کے نظریے کے مطابق نازل ہوتی ہیں، جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ منگل ہو بدھ ہو یہ سارے دن اللہ کے ہیں، برکتیں تو ہیں، جس طرح اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الجمعہ تو عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، لیکن منگل یا بدھ کو منحوس سمجھنا، سفر نہ کرنا تو یہ بدفالی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، 3 بار اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا بد فالی پکڑنا شرک اصغر ہے، بد فالی پکڑنا شرک اصغر ہے۔ اور صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب اگر کوئی کر بیٹھے تو کیا کرے؟ حضور نے فرمایا کوئی آدمی گھر سے کسی کام کے لیے نکلا، بد فالی پکڑتا ہوا واپس آ گیا، اسے چاہیے اس کا کفارہ ادا کرے۔ عرض کیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ دعا پڑھے اللہم لا طیرا الا طیرک ولا خیرا الا خیرک ولا الہ غیرک، یہ الفاظ کہے تو اس کا کفارہ ادا ہو گیا۔ اصل میں یہ کانسیپٹ زمانہ جاہلیت کے ان جہلاء کی طرف سے آ رہا ہے جو بت پرست تھے۔ اب وہ کرتے کیا؟ وہ اسی میں آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نا ولا ہامہ، کہ الو کی آواز میں، بلکہ ان کا عقیدہ تھا جب کوئی انسان قتل ہوتا ہے نا تو اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے، اور جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے وہ نحوست انسان کے گھر پر منڈلاتی رہتی ہے، اور اسی سے پھر الو کا کنسپٹ آ گیا، الو کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، لہٰذا اس طرح کی اسلام میں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات بھی ارشاد فرما دی کہ تو ان چیزوں سے بری فال نہ پکڑا کرو۔ تو بات میں عربوں کی جو ہلاکی کر رہا تھا وہ کیا کرتے کہ بری فال کیسے پکڑتے؟ مثلاً وہ ایک پرندے کو فضا میں چھوڑتے، اگر وہ دائیں طرف جاتا تو سمجھتے کہ ہمارا سفر برکت والا ہے، اگر وہ بائیں طرف جاتا تو وہ سفر کرنے سے انکار کر دیتے۔ تو عربی میں پرندے کو کہتے ہیں طیرہ، تو طیرہ سے نکلا طائرہ، بری فال پکڑنا، لا تیرہ۔ اسی طرح وہ تیر پھینکتے، اگر تیر دائیں طرف جاتا تو سفر کو وہ مبارک سمجھتے، بائیں طرف جاتا تو سفر نہ کرتے۔ کبھی پرندے کو یوں چھچکارتے اس کو جانور کو، اگر دائیں طرف جاتا تو سمجھتے سفر مبارک ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا کنسپٹ اللہ کے نبی نے عطا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا مومن اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، اور بندہ مومن کا یہ یقین کامل ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور مجھے واصف علی واصف کا یہ قول یاد آ رہا ہے، اگر ہم اس کو پلے باندھ لینا ہماری آدھی پریشانی حل ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے تھے بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ سبحان اللہ جی، خوبصورت گفتگو، اور آخر میں حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ کا ایک قول جو آپ نے کوٹ کیا، اور آپ کے قول سے مجھے آپ کے صاحبزادے بھی کچھ دن پہلے ملے، وہ بھی یاد آ گئے۔ بہت اچھی شخصیت ہے ماشاءاللہ، وہ بھی بہت علمی اور روحانی، بلکہ وہ ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں، آپ ان کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب دوسری جانب اگر ہم لوگ دیکھیں، یہ باتیں تو وہ چیزیں ڈسکس ہو گئیں، آپ نے بھی کی، پروفیسر صاحب نے بھی کی، تو دوسری جانب مطلب اگر ہم ماہ سفر کو برکت کے طور پہ دیکھیں تو ہمارے ہاں بہت سے ایسے بزرگان دین اور بہت سے ایسے اولیاء جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کا پیغام اپنی زندگی میں عام کیا ہے، اور ان کے خاص دن کا اہتمام، جس سے عرس کی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے مزاج، ان کی طبیعت، ان کی ساری زندگی کو لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ مطلب آئے دن جیسے ماہ سفر میں آپ کو علم ہے بہت سے ایسے معاملات ساتھ ساتھ دیکھے جاتے ہیں، بلکہ میں برکت کے طور پہ برکت کے طور پہ میں بزرگوں کی بات تو بعد میں کرتا ہوں نا، یہ برِ صغیر پاک و ہند، یہ پاکستان، ان کی بات میں کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ سفر کا مہینہ ہی تھا جب جو ہے وہ خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہوا،
خیبر کا قلعہ فتح جو ہوا اسلام کی بہت بڑی کامیابی تھی، یہ سفر کا مہینہ تھا۔ کیسر و کسریٰ کے محلات ٹوٹ کر جب گرے تھے تو کوئی اور مہینہ نہیں تھا، یہ سفر کا مہینہ ہی تھا۔ اب اس نیگیٹو وہ پازیٹو کی طرف لے کے جائیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو وہ منفی رجحان پیدا ہوا ہے اس کو ایک مثبت انداز میں پیش کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نہیں بھائی اسلام کی ہسٹری میں خیبر کا قلعہ ایک بہت مقام رکھتا ہے، اسلام کی ہسٹری میں کیسر و کسریٰ کا ایک بہت بڑا نام ہے، تو مثال کے طور پر کوٹ کیا جاتا ہے۔ اور بلکہ اس سے کہیں تیسری بات قبلہ میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدہ کائنات کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہوا تھا، آپ ہسٹری دیکھ لیں۔ اور بلکہ پھر اس سے آپ آگے چلے، حضرت عثمان بن طلحہ جو ہے وہ جب ایمان لائے تو وہ بھی سفر کا مہینہ تھا، اور حضرت عمر بن عاص جب ایمان لائے تب بھی یہ سفر کا مہینہ تھا۔ تو اب ہم بزرگوں کی طرف اگر دیکھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اگر چلیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی، تو سفر کا قرب جو ہے وہ ان کو مل رہا تھا۔ اس سے پتہ چلا یہ برے صغیر کی بات کی ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ مقام عطا فرمائے جو سفر، اور اگر یہ قبلہ برا یہ چیز بری ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ السلام خود نام چینج کر دیتے۔ جیسے کہ مثال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود و نصارہ کو دیکھا کہ یہ صرف ایک روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ ایک روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلیں وہ ایک وہاں چینج کیا، وہ فرمایا ایک کی بجائے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوا دیا۔ تو یہ بھی سفر کا مہینہ بھی شروع سے چلتا آ رہا تھا، اگر کوئی ہوتا تو آپ تبدیل کر فرما دیتے۔ اس سے پتہ چلا آپ نے پیغام دیا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم آئیں اپنے برِ صغیر پاک و ہند کی طرف آئیں، سب سے پہلے دیکھیں ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہمارے سامنے اس ہستی کا نام ہے جس نے پورے برِ صغیر پاک و ہند کیا۔ عجم جن کے قدموں کی خاک ہے، عرب جن کے قدموں کی خاک ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں نا آپ کا عرس مبارک اور کہاں سے لوگ تشریف نہیں لے کے آتے، اور سب سے امام میں عاشقاں امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مصطفیٰ جانے پہ رحمت پہ لاکھوں سلام، پوری دنیا میں آپ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا آپ کا عرس مبارک بھی ماہ سفر میں ہے۔ اس سے آپ آگے چلیں نا، اس عظیم شخصیت نے جس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا اور پاکستان بنا کے کہا لے قائد اعظم میرا روحانی فیض تیرے ساتھ ہے، محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک و خود جناب علی پور شریف ماہ سفر میں ہے۔ اور آپ دیکھیں پھر داتا گنج بخش علی حجویری ہے، پھر اجمیر شریف ہے، ہمارے سارے بزرگوں کے عرس پاک جو ہیں وہ سفر شریف میں۔ بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جو جن کے ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم میں بہت سے معاملات ہیں، مگر اس کا یہ مطلب پھر ایسا نہیں ہے۔ میں پھر دوسری اس میں یہ قبلہ یہاں بات کرنا چاہوں گا، یہ خاص دن سفر ہے کا محرم ہے، یہ اصل میں پورا سال ہے، اور سال سے مراد ایک پیریڈ ہے، پیریڈ سے مراد ایک وقت ہے، وقت سے مراد ایک زمانہ ہے۔ اور زمانہ ہے کیا؟ یہ دن اور رات ایک زمانہ ہے، صبح و شام ایک در حقیقت ایک زمانہ ہے۔ میں ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں یہ برا ہے، یہ برا ہے، حالانکہ اس کو برا کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث قدسی کا میں ایک حوالہ شیئر کرنا چاہوں گا، یہ دن بھی اللہ کا ہے، رات بھی اللہ کی ہے، اور یہ سارے کا سارا زمانہ قیامت تک خود اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ اس زمانے کا مالک ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ صبح کو برا کہہ رہے ہو، شام کو برا کہہ رہے ہو، فلاں کو برا، زمانے کو برا نہ کہو کہ زمانہ اس لیے زمانہ میں خود ہوں۔ اگر کسی نے زمانے کو برا کہا وہ براہ راست محرم کے مہینے کو برا نہیں کہہ رہا، وہ براہ راست اللہ کی ذات پہ وہ تنقید کر رہا ہے جس اللہ نے اسے محرم کو بنایا ہے، تو سفر کو بنایا ہے۔ اس لیے محرم ہے یا سفر کے مہینوں میں بزرگوں کے تبرکات ہیں، اور ہمارے سامنے ہسٹریاں پڑی ہیں، یقیناً اس طرح کے سارے معاملات چلتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اور پھر اس سے اور بات کیا ہو سکتی ہے، محرم تو گزر گیا، دیکھیں نا محرم کے بعد آنے والا مہینہ کون سا ہے؟ سفر کا۔ اب اہل بیت کا وہ لٹا ہوا قافلہ اب دیکھیں نا محرم سے گزرا کہاں پہنچا؟ سفر میں پہنچا۔ اب سفر کی ساری صعوبتیں بھی ان کے سامنے ہیں۔ اب آگے امام زین العابدین ہے اور ان کی آگے اولاد ہے، جتنی بھی اولاد اور جتنی بھی آپ کی ذریت ہے، جتنی بھی آپ کی نسل پاک ہے، وہ صدقہ ہے سفر کے بعد کا، ساری دنیا میں وہ آگے پیغام پہنچ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ماشاءاللہ، اور ہمارے عوام الناس کے لیے اسپیشلی یہ پیغام ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اور مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر ماہ سفر میں کچھ اچھا کاروبار ہو، کوئی اچھا معاملہ ہو کہیں سے، تو اس چیز کو ہم لوگ نہیں مانتے، یعنی اس چیز کو ہم لوگ نہیں کہیں گے کہ کچھ اچھا ہوا ہے، ہاں کچھ برا ہو جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ
माह सफ़र की वजह है या कोई ऐसे मामलात हैं। बहरहाल कुछ चीज़ों के क्लियर हमने करने की कोशिश की अपने उलमा से, और साथ साथ में वो चीज़ें भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं माह सफ़र के एतबार से जो लोगों के ज़हन में सवालात पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो एक मुबारक दिन ख़ास इसमें मनाए जाते हैं, औलिया का जो एहतमाम किया जाता है, उसकी तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, और फिर उससे जो एक चराग जलते हैं, जो एक रोशनी फैलती है, करिया करिया नगर नगर बस्ती बस्ती दीन का पैगाम पहुँचता है, वो क्या एक माहौल होता है, वो एक क्या कैफियत होती हैं, उसकी जानिब इंशाल्लाह हम आएंगे। एक वक्फा यहाँ पे ले रहे हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे हम मुलाकात करते हैं। प्रोग्राम राह फलाह आप लोग देखते रहिए, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद कहेंगे नाजरीन आप तमाम देखने और सुनने वालों को। एक मरतबा फिर प्रोग्राम राह फलाह इस वक्त आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। माह सफ़र जो मुबारक ये दिन, ये घड़ियाँ, ये लम्हात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किए हैं, उस पर हमारी गुफ्तगू अपने तमाम उलमा से है आज के प्रोग्राम में। और जो स्पेशली वो सवालात, वो कॉन्सेप्ट जो लोगों के जहन में है, हमारी कोशिश है कि आज के प्रोग्राम में उसको क्लियर किया जाए, और इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि क्या मामलात जो हैं वो इस चीज़ को हमें किस तरह जो है वो देखना है। मोहतरम जनाब प्रोफेसर एजाजुल नबी साहब के जानिब मैं एक मरतबा फिर बढ़ूँगा और गुफ्तगू को मज़ीद हम साथ में कंटिन्यू करेंगे। कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी हदीस से या कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा हम अगर उसको बताना चाहें अपने लोगों को, अपने नौजवान नस्ल को, मतलब कहीं से हमें कुछ मिलता है कि माह सफ़र में सरकार ने ये किया हो, सरकार के असहाब ने ये किया हो, आपका हुक्म हो हमारे लिए ये करने के लिए, या एक नॉर्मल लाइफ मतलब हम लोग गुजारने के साथ साथ इस चीज़ को साथ लेकर चल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बड़ा ही आपने अच्छा सवाल किया। जिस तरह बाकी महीने बरकतों वाले हैं, तो इस्लामी तारीख में सफ़र को सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। और मुज़फ़्फ़र का मतलब ज़फ़र कामयाबी है। ये तो कामयाबियों का महीना है। अगर ये मनहूस महीना होता तो अल्लाह के महबूब से आगाह फरमा देते, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीना में जो आपका पहला निकाह है उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खुदैजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो माह सफ़र में हो रहा है। और आज हम लोग इसको मनहूस समझते, इसमें निकाह ही नहीं करते। भाई निकाह तो खैर ही खैर है। अल्लाह के महबूब ने निकाह को निस्फ ईमान करार दिया है। हम लोग बुराइयां नहीं छोड़ते और अच्छाइयों को छोड़कर बैठे होते हैं। और इससे मैं आगे बढ़ूंगा कि सय्यदा खुदैजातुल कुबरा के बाद उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपसे आका करीम का निकाह भी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीना में होता है। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपसे निकाह भी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीना में होता है। वह 3 निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने में फरमाए। लिहाजा इस महीने में निकाह करना ये कोई बुरा शगुन नहीं है, या इसके कोई बुराई नहीं फैलती, या मसाइब नहीं आते, बल्कि इसमें निकाह करना ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्योंकि निकाह तो इससे बड़ी बात और क्या है, निकाह तो भलाई भलाई है, निकाह तो खैर ही खैर है, जिससे ईमान मुकम्मल हो रहा है। जिस तरह हम मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार वाले लोग, अक़ीदत वाले लोग हैं, के साथ हम निस्बत रखकर बिल्कुल करें तो फिर करना चाहिए। बल्कि आप हैरान होंगे कि जिस मुल्क पाकिस्तान में हम बस रहे हैं, जब करारदाद पाकिस्तान पेश होती है 23 मार्च 1940 को, वो भी सफर का महीना था। तो गोया इसी सफर के महीने में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई और पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। इससे आप आगे बढ़ें, पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। 1998 में 28 तारीख को जब मई को एटमी धमाके किए गए, वो भी सफर का महीना था। तो अल्लाह ताला ने कितनी बरकतें हमें सफर के महीने में अता फरमाई हैं। लिहाजा एक बंदे मोमिन को अल्लाह की ज़ात पे यकीन, ईमान और भरोसा रखते हुए इस महीने के अंदर अच्छाई के काम, नेकियों के काम, भलाई के काम करने चाहिए। असल चीज जिसमें नौसत है उसको हम समझते ही नहीं है। नौसत बुरे अमाल में है, नौसत गुनाह के अंदर है, हम उनसे बाज नहीं आते और अच्छाइयों को हम छोड़कर बैठे हुए होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला अपनी पाक किताब में इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम्हें जो मुसीबत और परेशानी आती है तुम्हारे बुरे अमाल का नतीजा है। लिहाजा बुरे अमाल को छोड़ते हुए अच्छे अमाल करने चाहिए, चूंकि इस महीने की निस्बत कसरत के साथ औलियाए कराम के साथ भी है। बिलखसूस हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, आपका विसाल भी सफर में है। और फाते नजदी कादियानियत पीर मेहर अली शाह साहब का
تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال اس مہینہ میں ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال 25 صفر کو ہے، عرس مبارک حضرت سیدنا علی بن عثمان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال اس مہینہ میں ہے۔ لہٰذا بندہ مومن کو اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہیے اور کوئی بری فعل بدشگونی ذہن میں نہیں لانی چاہیے۔ اگر کوئی آ جائے تو بندہ مومن کو فوراً اس کو جھٹک دینا چاہیے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسیپٹ کیا دیا ہے کہ جو بھی تمہیں ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اس لیے آقا ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لمن منعت ولا معطی لمن منعت، اے اللہ تعالیٰ جو تو عطا کرنا چاہے اس کو روک کوئی نہیں سکتا، اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور جو بھی نفع ملتا ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ لہٰذا یہی ہمارا کامل ایمان، یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں وعید فرمائی ہے کہ جو اس طرح کی بری فعل پکڑتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بڑی پیاری حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے غلاموں سے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف 70,000 ہی نہیں جائیں گے، فرمایا ان میں سے ہر ایک 70,000 لوگوں کی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ کتنا اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کی جنت میں، اور ان میں سے ہر ایک 70,000 کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہوگا۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں شامل فرمائے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا کمال اور اختیار عطا فرمایا، اسی وقت فرما دیا عکاشہ تو بھی انہی میں سے ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، آقا میرے لیے بھی دعا فرمائیں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا عکاشہ تم سے بازی لے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے وہ لوگ کون ہوں گے؟ ان کی نشانی اللہ کے محبوب نے بتائیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بری فعل نہیں پکڑنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کفریہ اور شرکی الفاظ سے دم نہیں کرنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آگ سے جسم کو داغنے والے نہیں ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں گے۔ تو گویا جن میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں، جو بری فعل نہ پکڑیں، جو جسم کو نہ داغیں، جو ستاروں سے حساب کتاب نہ لیں، ستاروں نجومیوں کے پاس نہ جائیں، اور جو جسم کو نہ داغیں، اور جو اللہ پہ توکل کریں، پاک نبی نے فرمایا وہ بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا بندہ مومن کو اللہ کی ذات پہ ہی کامل یقین رکھنا چاہیے۔ جی ویسا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ جو جیسا ہونا چاہیے نا، اللہ کی ذات سے ایمان ہٹ کے ہمارا ایمان بندوں پر آ گیا۔ ہم اللہ کی ذات پر انحصار نہیں کر رہے ہوتے، ہم ہر کوئی ممبر سے لے کر ایک ریڑھی لگانے والے تک کا ایمان اللہ کی الا ماشاءاللہ اٹھ کرنا انسانوں پر ہی آ گیا کہ یہ اپنے کنسپٹ بنا بیٹھے ہیں، حالانکہ انما الاعمال بالنیات کا دار و مدار ہی اسی پہ ہے۔ اگر آج بھی اللہ کی ذات پر اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ آج بھی تو اپنا ایمان کامل کر، یقین کامل کر، ایمان کامل کر، فرشتے وہ یہ نہیں کہ فرشتے ختم ہو گئے اور تیری مدد کو نہیں آئیں گے، تو وہ تیری مدد کو آج، لیکن اس جیسا ایک ماحول کیفیت تیری شخصیت کے اندر آئے گی۔ جب کہ کیفیت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ مدد خود بخود کریں گے۔ اب اس میں دیکھیں ایمان کیا ہے، مثال کے طور پر آج ہم نے اپنے گھروں کے سامنے کیمرے لگا لیے، چونکہ یہ بھی ایک موضوع کا ایمان سے کیوں ہم ہٹے ہیں، آج ہم نے ہر کسی نے اپنے گھر کے سامنے کیمرے لگا لیے، اور 2-2 3-3 کیمرے لگا لیے، پورا گھر واچ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ ہمارا انحصار اس کیمرے پر آ گیا ہے، اور ہم نے اوپر لکھ کر بھی لگا دیا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی تو آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ جس آنکھ نے کیمرہ بنایا ہے وہ آنکھ بھی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ کیمرے پر ہمیں اعتماد آ گیا، سب سے بڑی آنکھ دیکھ رہی ہے، سب اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، مگر کیمرے پر اعتماد آ گیا۔ ہمیں اس طرف بھی آنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیمرے نے تو سارا کچھ ماحول بنا لیا کہ چوری نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہاں گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے، یعنی حضور کا فرمان، جو بندہ سونے سے پہلے آیت الکرسی یا سورہ ملک پڑھ کے اپنے باہر والے دروازے کی طرف پھونک دیتا ہے، حضور نے فرمایا سوائے موت کے اس کے گھر میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اب بتائیے یہ کہاں گیا کہ ایسا ہو جائے گا؟ تو بات صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات پر رجوع کرنا ہے، اللہ کی ذات کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اور اس پہ چھوڑ دینا ہے
اچھے دنوں کا مالک بھی وہی ہے جو اس نے پیدا کیے ہیں، آخر ساری اسی کی مخلوق ہے، اور اس پر انحصار کرے اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کرنے والا ہے اور اس کو رہے منزل کی طرف لے کر آنے والا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، صحابہ کرام کے حوالے سے دیکھیں، اولیاء امت کے حوالے سے دیکھیں، تو تاریخ قبلہ بری ہے، انہوں نے صرف دنوں کو نہیں دیکھا، اللہ کی ذات کو طرف دیکھیں۔ میں مثال کے طور پر یہی دیکھ لینا، کامل ایمان، ایک مولوی صاحب ہیں وہ صرف کسی کو اتنا وظیفہ دے دیتے ہیں یہ کامل لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس گھڑے پہ سوار ہو جائیں اور اس لا الہ الا اللہ نے آپ کو پار کرا دینا ہے، تو کیا لا الہ الا اللہ کے ذریعے وہ پار کرایا جاتا ہے؟ یہ بتا دینا اور ہے، مگر جب اپنے عمل کی بات آتی ہے پھر ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ بات تو یہ کہ ایمان بھی محکم ہو، ایمان مضبوط ہو۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوگا نا، حضور کا فرمان ہے کہ جس بندے نے کہا من قال لا الہ الا اللہ، جس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں اس کی مدد فرمائے گا۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہم نے کہا جی برکت اٹھ گئی، ایسے کریں گے برکت اٹھ جائے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع وابتر، ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول کے نام سے نہ کی جائے برکت وہاں سے اٹھا لی جاتی۔ اب جو یہ منحوس یا نحوست یا یہ برکت نظر نہیں آ رہی، ہم یوں دیکھیں کہ ہمارے ساتھ وہ اللہ کا فرمان نہیں ہے، شیطان ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو ہم منحوس کہہ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح جو ہے وہ کچھ چیزیں آپ نے مزید ڈسکس کی، ماہ سفر کے حوالے سے ویسے تو ہر رات عبادت والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس رات کو بندہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے وہی بڑی خاص رات ہوتی ہے۔ جی بزرگوں نے تو اسی لیے کہا ہر شب قدر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ضروری نہیں کہ ہمیں رمضان کا انتظار کرنا ہے، اس طاق رات کا انتظار کرنا ہے، اللہ والے تو ہر روز ہی شب قدر ہی اس کی بارگاہ میں گزارتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ماہ سفر کے لیے کچھ عبادات کا کوئی خاص مطلب بعض اوراد اور وظائف میں موجود ہے کہ ماہ سفر کا مہینہ جب شروع ہو، حالانکہ پہلی بات تو ہماری یہ جو جس موقف پہ آبی ہم سارے ہیں وہی موقف ہے کہ وہ جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے، لیکن بعض مخصوص جیسے ایام برکت کے طور پہ بالکل ایسا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ سورہ فتح جو ہے وہ کثرت سے پڑھی جائے، کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھا جائے، اور جو بالخصوص اگر پھر بھی کسی ذہن میں توہم ہے، کسی خوف میں ڈر ہے، تو وہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھے ربی انی مغلوب فانتصر، یا پھر وہ عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ ماہ سفر میں یہ پڑھے کثرت سے، انشاءاللہ اگر اس کے ذہن میں ہے بھی نہ کو تو وہ چیز اس کے اندر نہیں آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں لوگوں کا اصل میں مطلب آپ ان کو درویش کہہ لیں یا ان کو سادہ لوگ کہہ لیں، مطلب ربیع الاول میں لوگ اہتمام کرتے ہیں، خوشی کا، شادی بیاہ کا سارا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو مطلب اس کو جو فکس ہے، اس کی جو بکنگز ہیں وہ سارے تو ماہ سفر میں ہوتی ہیں، اس سے پہلے اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ان کے ذہن میں بس کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ وہ اس دنوں میں ان دنوں میں ہم یہ کام نہیں کرنا ہے، ہاں جیسے ربیع الاول آئے گا تو یہ معاملہ ایسا ہو جائے گا۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جس سے آپ نے بھی کہا، پروفیسر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے اندر اپنے ایمان کی کمزوری ہے، تو یہ کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا؟ صرف باتیں ہوتی رہیں گی، پروگرامز میں ہم لوگ ہی پیغام دیتے رہیں گے؟ لوگوں کو تبدیل اس کے اندر سارے معاملات کرنے میں، خود کے اندر چینجنگ لانے میں کیا خاص آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بچوں کو یہ تبلیغ دی جائے، اپنے بڑوں سے اس لوگ چیزیں سیکھی جائیں، کیا محراب و ممبر سے آواز اٹھائی جائے، کس طرح آپ اس کو پیغام کو پہنچائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصلاح کے لیے اصلاح اپنے گھر سے اور اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے اپنا کردار اور اپنی ذات کو پیش کیا کہ انی لبثت فیکم عمرا، لوگوں میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا انت صادق و امین، آقا آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اصلاح کا جذبہ ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنا پڑے گا۔ جس طرح قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو اس چیز کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے کرنا ہوگا کہ بچوں کے اندر اس بات کو مضبوطی سے بٹھانا ہوگا کہ ان کا اللہ کی ذات پہ ایمان، یقین مضبوط ہو جائے، توکل ان کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ پیدا ہو۔ جس طرح اقبال نے کہا نا، ہو آج بھی گر ابراہیم کا سا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار، اب بھی فرشتے آج بھی پیدا ہو سکتے، تشریف لا سکتے ہیں
آج بھی آگ نار گلزار ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ابراہیم والا ایمان چاہیے۔ اگر ہم صحابہ کرام والا جذبہ پیدا کر لیں تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ آج کسی کو کوئی مسئلہ بن جائے تو لوگ ان جادوگروں کے پاس، ان ٹونے کرنے والوں کے پاس دوڑتے ہیں اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے۔ ہم اس قرآن سے ہدایت کیوں نہیں پاتے؟ یہ قرآن اگر ہم گھروں میں پڑھیں تو انشاءاللہ برکتیں بھی آئیں گی، آفت میں بلائیں بھی دور ہوں گی۔ ایک وقت تھا کہ صبح آپ گلی سے گزرے نا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی، بوڑھے بوڑھیاں، مائیں بہنیں بچیاں بچے تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اور آج لوگ 10 بجے تک سوئے ہوئے ہیں۔ برکت کہاں سے آئے؟ آج یہ رات تک فلمیں اور ڈرامے دیکھنا اور قرآن سے دور چلے جانا، پھر کہنا کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ برکت اللہ کے ذکر سے آتی ہے، برکت تلاوت سے آتی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے سے آتی ہے۔ ان چیزوں کو فروغ دینا ہوگا، اور ہمیں ان جادوگروں کے پاس جا کے اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں بڑا کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ وہ آدمی جو اپنی قسمت نہیں بنا سکا، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہاری قسمت کیا بتائے گا؟ وہ تمہاری قسمت کیا بنائے گا؟ کیا اچھی بات ہے۔ لوگ طوطے سے جناب وہ فال نکلوا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس چیز سے اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من تطیرا، جس نے بری فال پکڑی وہ ہم سے ہے ہی نہیں۔ اور یہ بڑی اہم حدیث پاک ہے، میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے، کیونکہ لاکھوں لوگ اسے منسلک دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ میں بات دینا چاہتا ہوں کہ ہماری بنیاد قرآن و سنت ہے۔ جادوگروں کے پاس جا کے اپنا ایمان ضائع نہ کریں، جیلی عاملوں کے پاس جا کے پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے برا شگون لیا یا بری فال پکڑی یا جس کے لیے پکڑی گئی، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کرایا گیا، فلیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ اللہ تو گویا جادوگروں کے پاس جا کے اپنا ایمان نہ برباد کیجئے، پیسہ نہ برباد کیجئے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، اللہ کے محبوب کی احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن و حسین کو آخری دو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے، اور کبھی ان الفاظ کے ساتھ اعوذ بکما بکلمات اللہ التامات من کل عین لامۃ و شیطان حامۃ، یہ دعائیں صبح و شام آیت الکرسی گھر میں پڑھی جائے، آخری دو قل پڑھے، انشاءاللہ برکت ہی برکت آئے گی۔ یہ توہم پرستی سے اپنے آپ کو نکالیں، قرآن و سنت پہ اپنا ایمان مضبوط کریں، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی۔ سبحان اللہ۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے، توکل، ایمان، یقین، بھروسہ، اس کو مضبوط کیا جائے۔ جی علامہ محمود علوسی علیہ رحمہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، اور ان کا ہسٹری میں نام ہے، اور اس حدیث سے لکھنے میں محدث کے نام پہ ان کو جانا جاتا ہے۔ ایک بار شدید بیمار ہوئے، جب علاج کرانے کے لیے آپ کے تلامیذہ نے بھی کہا قبلہ آپ علاج کروائیں، تو جگہ جگہ سے علاج کروایا مگر ٹھیک نہ ہو سکے، تو کسی نے آ کے کہا حضور فلاں علاقے میں ایک طبیب ہے مگر ہے غیر مسلم، آپ چلیں ہم آپ کو وہاں لے کے چلتے ہیں، اس سے علاج کرواتے ہیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر آپ کے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ اگر غیر مسلم ہے اور طبیب ہے، اگر میں اس کے پاس گیا تو یہ میرے اپنے شاگردوں نے مجھے نہیں چھوڑنا، میرے مریدوں نے مجھے نہیں چھوڑنا، غیر مسلموں نے خود نہیں چھوڑنا مجھے، انہوں نے کہنا ہے، تانے دینے ہیں کہ ساری زندگی حضور کی حدیثیں سنتا رہا، سناتا رہا، لکھتا رہا، لکھاتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، آج علاج کرانے کے لیے غیر مسلم کے پاس چلا گیا۔ تو بہرحال آپ کو کہا گیا، سمجھایا گیا، آپ کی کونسلنگ کی گئی، قبلہ آپ علاج میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آپ تشریف تو لے کے جائیں۔ آپ یقین فرمایا پر رستے میں جا رہے تھے، آدھا رستہ طے کیا تھا، راستے میں وہ مل گیا جسے رہبر کہا جاتا ہے، راستے میں وہ مل گیا جو خشکی پہ بیٹھتا ہے تو ہریالی آ جاتی ہے، سمندروں میں آ جاتا ہے، رہنمائیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہاتھ پکڑ کر منزل دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام آ گئے، خواجہ خضر علیہ السلام آ گئے، تو فرمانے لگے محمود علوسی آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں فلاں غیر مسلم طبیب کے علاج کرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ فرماتے ہیں ایسا کرو گھر چلے جاؤ، ایک وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جا کے پڑھیں، پڑھنا آپ کا کام ہے، ٹھیک کرنا اللہ کی ذات کا کام ہے۔ اسی پاؤں میں حضرت محمود علوسی علیہ رحمہ واپس لوٹے، فرمانے لگے بتائیے کیا ہے؟ تو خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمانے لگے یہ پڑھیں جا کے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَازَلَ، یہ 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آخری رکوع ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَازَلَ، یہ آیت مبارکہ پڑھے۔ ایک ہفتہ آ کے حضرت علامہ محمود علوسی علیہ رحمہ نے پڑھی تو آپ بالکل ٹھیک جیسے بیماری تھی نہیں۔ اس غیر مسلم طبیب کو جب پتا چلا کہ آپ ٹھیک ہو گئے اور میرے پاس علاج کے لیے آ رہے تھے، تو وہ آپ کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ٹھیک ہو گئے؟ فرمانے لگے ہاں۔ آپ میرے پاس آ رہے تھے؟ فرمانے لگے ہاں۔ تو ٹھیک کیسے ہوئے؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ فرمانے لگے کہ میں تیرے پاس آ رہا تھا، راستے میں میرا رہبر مل گیا، میرا رہنما مل گیا۔ تو کہا اس نے کیا؟ تو علامہ محمود علوسی علیہ رحمہ فرمانے لگے مجھے اس نے یہ وظیفہ دیا،
آیت مبارکہ پڑھ کے نا کہا مجھے یہ وظیفہ دیا. اس غیر مسلم نے کہا مجھے ابھی کلمہ پڑھائیں, ابھی میں آپ کے نبی کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں. فوراً مسلمان ہوئے. تو حضرت علامہ الوسی فرمانے لگے تجھے کیا ہو گیا ہے, تم نے فوراً کلمہ پڑھ لیا؟ وہ کہنے لگا جناب بات یہ ہے, اصل حقیقت ہے نہ میرے پاس کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے قبلہ یہ بات اٹھی, نہ میرے پاس کوئی جادو ہے, نہ میرے پاس کوئی منتر ہے, نہ میرے پاس کوئی ٹونا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ جو آیت آپ کو خواجہ خضر علیہ السلام نے بتائی, یہ آیا مبارکہ, یہ مسلمان کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے, تمہاری ہی آیت ہے. یہی میں پڑھ پڑھ کے آنے والے کو پھونک مارتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے صدقے اس کو شفا عطا فرما دیتا. تو اس کا مطلب یہ قرآن سے رہنمائی اور قرآن کے یہ عمل جو ہے اگر غیر مسلم اپنائے تو اس کو یہ شفا مل جاتی ہے. تو ہمارے پاس اللہ کا قرآن رہنمائی ہے, ہم ان بدشگون رہنمائیوں کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. سب سے بڑی رہنمائی یقیناً ہم سب کے پاس رب کا قرآن ہے اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جس پر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. آج کے پروگرام میں گفتگو کی گئی ماہ سفر کے تمام ان معاملات پر جو آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات تھے. ہم نے کوشش کی کہ ان کو کلیئر کیا جائے, ان کنسیپٹ کو قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچے گا اور اسی کے توسل سے اللہ کریم ہمارا بھی یہاں پر بیٹھنا اور یہ کچھ خدمات جو دین کی طرف سے ہیں مالک کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترم جناب پروفیسر اعجاز النبی صاحب کا, بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں. قبلہ محترم جناب پروفیسر نصیر القادری صاحب کا بہت شکریہ جی, آپ کی بھی تشریف آوری کا, آپ تشریف لائے آج کے پروگرام میں, آپ نے گفتگو کی. انشاءاللہ ایک نئے دن کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ ہماری آپ سے ملاقات پروگرام راہ فلاح میں ہوتی رہے گی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو آپ اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.